अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में थोड़ी गुर्बत कम हुई है, जिसे कामयाबी समझता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हमें खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए वोट मिले क्योंकि हमने वहां गुर्बत कम की। मुल्क के पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास का इजरा कर दिया गया, जिसके जरिए सार्फिन फ़र्द ब फ़र्द रकूम की मुफ्त अदायगी कर सकेंगे। अमरीकियों के वैलेंटाइन डे पर अखराजात पाकिस्तानियों के लिए हैरान कुन। अमरीकियों का वैलेंटाइन डे खर्च पाकिस्तान के लिए IMF के बेल आउट पैकेज से 4 गुना ज्यादा। अमरीकी अवाम वैलेंटाइन डे पर $23 बिलियन से ज़ायद खर्च कर सकते हैं। परवीन रिंद इंसाफ की तलाश में नंगे पांव अदालत पहुंच गईं। परवीन रिंद का मुल्जिमान की गिरफ्तारी और खुद की सिक्योरिटी का मुतालबा। परवीन रिंद ने इल्ज़ाम लगाया कि हॉस्टल में बच्चियां खुदकुशियां नहीं करती, सिंध की बेटियों को मारकर खुदकुशी का रंग दिया जाता है। फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसल वावडा ने दरख्वास्त में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे मुकम्मल तौर पर सुने बगैर फैसला किया है। इस्तदा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का 9 फरवरी का फैसला कलअदम करार दे। नैब ने गुज़िश्ता 4 साल में बड़ी मछलियों को बुलाया। चेयरमैन नैब ने कहा कि पाकिस्तान और नैब साथ चल सकते हैं, पाकिस्तान और करप्शन साथ नहीं चल सकते। कौमी एहतसाब ब्यूरो का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है, जिस पर नैब सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान में डॉल्फिन शो के लिए लाई जाने वाली नायाब नस्ल की 4 डॉल्फिन मछलियों की हलाकत का इंकशाफ हुआ। डॉल्फिन मछलियां सन 2019 में खेल तमाशे के लिए लाहौर लाई गई थीं। चंद रोज कबल जिंदा बच जाने वाली 2 सी कैट मछलियां वापस यूक्रेन भेज दी गईं। ACCA के इम्तहानात पाकिस्तानी तलबा ने दुनिया में कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के बैनुल-अक़वामी इम्तहानात में पाकिस्तानी तलबा ने बेमिसाल कामयाबी के साथ आलमी सतह पर मैदान मान लिया। कनाडा में मुजाहरों पर काबू पाने के लिए इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हम गैर कानूनी और ख़तरनाक सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त नहीं देंगे। मुजाहिरीन की गिरफ्तारी और ट्रक्स को कब्जे में लेने के लिए मज़ीद इख्तियारात दिए जाएंगे। ओंटारियो हुकूमत का कोविड वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम ख़त्म करने का ऐलान। सूबे में 17 फरवरी से कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में भी नरमी का ऐलान। हुकाम का कहना है कि मास्क मैंडेट नाफिज रहेगा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। मरीजों की मजमूई तादाद 31,92,309 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 35,417 हो गईं। असासे बहाल ना हुए तो अमरीका से मुतालिक पॉलिसी पर नज़रसानी करेंगे। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान के असासों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान में पहला वैलेंटाइन डे मनाया गया। OIC का अक़वाम मुत्तहिदा भारत में हिजाब पर पाबंदी और इस्लामोफोबिया वाक़ियात का नोटिस लेने का मुतालबा। कर्नाटक में हिजाब के साथ इम्तहान में बैठने की इजाज़त ना मिलने पर तालिबात का बाइकॉट। BJP रहनुमा का कहना है कि मुसलमानों को टोपी उतार कर तिलक लगवाने पर मजबूर कर देंगे। रूस ने यूक्रेन पर हमले का हतमी फैसला नहीं किया। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहद पर फौजियों की तादाद कम नहीं की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से टेलीफोन पर राब्ता किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 41,43,78,672 अफराद मुतासिर। अमवात 58,46,935 हो गईं। दुबई में कोरोना की पाबंदियां बतदरीज ख़त्म करने का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आम आदमी बैंक जाते हुए डरता है। हम टेक्नोलॉजी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो ये आबादी बोझ बन जाएगी। 22 करोड़ लोग होने से मार्केट भी बड़ी होती है, जो कि मुल्क की बहुत बड़ी ताकत है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और हमारी जो अक्सर आबादी है वो फॉर्मल इकॉनमी से बाहर रहेगी
وزیر اعظم نے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم راست کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے 5 سال مکمل ہونے پر 2023 میں جب ہماری کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا تو میں صرف ایک چیز دیکھوں گا کہ ہماری حکومت میں غربت کم ہوئی یا نہیں۔ کرونا کی وجہ سے امیر ترین ممالک میں بھی غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اسے کامیابی سمجھتا ہوں۔ تو میرا جو 5 سال کے بعد انشاءاللہ 2023 میں جب ہماری اسیسمنٹ کی جائے گی، میں صرف ایک چیز دیکھوں گا کہ کیا ہمارے دور میں پاکستان میں غربت کم ہوئی، اگر خوشحالی ہوئی تو کیا خوشحالی کا پھل نیچے تک گیا۔ میں اس کو کامیابی سمجھوں گا کہ اگر ہم نے لوگوں کو غربت سے اٹھا لیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راست ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم میں انقلاب برپا کرے گا۔ راست کے 4 خصوصی جز ہیں۔ راست بالکل مفت اور تیز ترین سسٹم ہے جس میں کوئی پوشیدہ چارجز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ راست سے رقوم کی ادائیگی آسان ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں 22.5 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ میں انہیں خبردار کر رہا ہوں، ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے پاس ان کا ڈیٹا آ رہا ہے۔ ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف FBR بہت جلد پہنچنے والا ہے۔ ویلنٹائن ڈے پر امریکیوں کے خرچ کرنے کے اعداد و شمار بہت سے لوگوں کے لیے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے لوگوں کے لیے حیران کن ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکیوں کا ویلنٹائن ڈے خرچ پاکستان کے لیے IMF کے بیل آؤٹ پیکج سے 4 گنا زیادہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے ہر سال 14 فروری کو دنیا بھر میں کسی خاص شخص سے محبت کے اظہار کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب لوگ اپنے پیاروں کے لیے تحائف، چاکلیٹ اور گلاب خریدتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ درجے کے ریستوران میں کھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے پر امریکیوں کے خرچ کرنے کے اعداد و شمار بہت سے لوگوں کے لیے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے لوگوں کے لیے جو اپنے غیر ملکی ذخائر اور ادائیگیوں کے توازن کو مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی قرض دہندگان اور دوست ریاستوں سے رجوع کر رہا ہے، ایک مکمل حیران کن ہوگا۔ اس رقم سے ان لوگوں کو بھی صدمہ پہنچے گا جو افریقہ کے کچھ حصوں اور افغانستان سمیت دیگر خطوں میں خشک سالی کا سامنا کر رہے ہیں۔ US نیشنل ریٹیل فیڈریشن کی طرف سے جاری کردہ ایک سروے کے مطابق امریکہ بھر کے لوگوں سے اس سال ویلنٹائن ڈے کے تحفے پر $23.9 بلین خرچ کرنے کی توقع ہے، جو کہ 2021 میں $21.8 بلین تھی۔ یہ رقم اس رقم سے 4 گنا ہے جو پاکستان کو ایک قرض پروگرام کے تحت انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے موصول ہوئی ہے۔ پاکستان جولائی 2019 میں IMF کے ساتھ $6 بلین 39 ماہ کے فنڈنگ پروگرام میں داخل ہوا، لیکن عالمی قرض دہندہ کی جانب سے کچھ شرائط پر مسائل کی وجہ سے 2021 کے وسط میں فنڈنگ روک دی گئی۔ بعد ازاں نومبر 2021 میں IMF نے پروگرام کو بحال کرنے پر اتفاق کیا اور اس نے اس سال فروری میں $1 بلین کی تقسیم کی منظوری دی۔ قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو اب تک IMF سے تقریباً $3 ارب مل چکے ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے پیپلز میڈیکل یونیورسٹی شہید بے نظیر آباد کی ہاؤس آفیسر پروین رند کو مناسب اور فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیپلز یونیورسٹی شہید بے نظیر آباد میں مبینہ طور پر ہراسانی اور تشدد کا شکار ہونے والی ہاؤس آفیسر پروین رند انصاف کی تلاش میں ننگے پاؤں سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے معاملے کا نوٹس لیا تھا اور رجسٹرار یونیورسٹی سمیت متعلقہ حکام کو آج طلب کر رکھا ہے۔ اس موقع پر پروین رند نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غلام مصطفیٰ راجپوت ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اسے سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے روم میں موجود تھی کہ 3 عورتیں داخل ہوئیں جنہوں نے مجھ پر تشدد کیا، گھسیٹا اور پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے مارا۔ پروین رند نے کہا کہ یہ واقعہ شہید بے نظیر یونیورسٹی میں پیش آیا جس کی انتظامیہ کو شکایت کی گئی، لیکن ان کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ پروین رند نے الزام لگایا کہ ہاسٹل میں بچیاں خودکشیاں نہیں کرتیں، سندھ کی بیٹیوں کو مار کر خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے، انہیں پنکھے سے لٹکایا جاتا ہے، یہ لوگ مل کر ان بچیوں کو مارتے ہیں۔ دوسری جانب گورنر سندھ عمران اسماعیل نے پیپلز میڈیکل یونیورسٹی شہید بے نظیر آباد کی ہاؤس آفیسر پروین رند کو مناسب اور فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ گورنر سندھ نے IG سندھ کو ہدایت کی ہے کہ اس بارے میں میڈیا رپورٹ سے متعلق تفصیلات فوری طور پر پیش کی جائیں۔ تحریک انصاف کے رہنما فیصل واوڈا نے تاحیات نااہلی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس میں استدعا کی عدالت الیکشن کمیشن کا 9 فروری کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
تحریک انصاف کے رہنما فیصل وابڈا نے تاحیات نااہلی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس میں استدعا کی عدالت الیکشن کمیشن کا 9 فروری کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق MNA فیصل وابڈا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ فیصل وابڈا نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 63(1)(f) کے تحت نااہل کیا اور آئینی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے مجھے مکمل طور پر سنے بغیر فیصلہ کیا ہے۔ استدعا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا 9 فروری کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار آفس نے فیصل وابڈا کی درخواست وصول کر لی ہے۔ یاد رہے الیکشن کمیشن نے فیصل وابڈا کو دوہری شہریت کیس میں نااہل قرار دیا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ فیصل وابڈا نے اپنے کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی سے کام لیا اور کاغذات نامزدگی کے وقت جعلی حلف نامہ جمع کرایا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ فیصل وابڈا کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا گیا، وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دیے جانے والے فیصلے میں کہا گیا کہ فیصل وابڈا نے بطور MNA سینٹ الیکشن میں ووٹ بھی غلط کاسٹ کیا، لہٰذا ان کی سینٹ رکنیت کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لیا جائے۔ اسلام آباد میں چیئرمین نیب کی زیر صدارت قومی احتساب بیورو کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل نیب، DG آپریشنل اور سینئر افسران شریک ہوئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ نیب نے گزشتہ 4 سال سے زائد عرصے میں بڑی مچھلیوں کو بلایا۔ اسلام آباد میں چیئرمین نیب کی زیر صدارت قومی احتساب بیورو کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل نیب، DG آپریشنز اور سینئر افسران شریک ہوئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ ماضی میں بڑی مچھلیوں کو کوئی بلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ قومی احتساب بیورو کا ایمان کرپشن فری پاکستان ہے۔ نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ احتساب عدالتوں نے 1405 ملزمان کو نیب کی پیروی کی بدولت سزا سنائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور نیب ساتھ چل سکتے ہیں، پاکستان اور کرپشن ساتھ نہیں چل سکتے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے مزید کہا کہ گزشتہ 4 سال سے زائد عرصے میں بدعنوان عناصر سے 539 ارب روپے بالواسطہ اور بلا واسطہ برآمد کیے۔ چیئرمین نیب کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیب کے اس وقت احتساب عدالتوں میں 1237 ریفرنسز زیر سماعت ہیں۔ ان ریفرنسز کی مالیت تقریباً 1335 ارب روپے ہے۔ سن 2019 میں ڈالفن شو کے لیے 4 ڈالفن مچھلیاں، جن میں 2 نر اور 2 مادہ تھیں، امپورٹ کی تھیں، جبکہ 2 سی کیٹ بھی منگوائی گئی تھیں۔ لاہور میں ڈالفن شو صرف 3 ماہ ہی چل سکا۔ اس کے بعد کورونا وبا کی وجہ سے منتظمین کو یہ شو بند کرنا پڑا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کووڈ-19 کے دوران منتظمین ڈالفن مچھلیوں کو روزانہ خوراک تو دیتے رہے، جبکہ ان کی دیکھ بھال کے لیے غیر ملکی ڈاکٹر بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود چاروں ڈالفن یکے بعد دیگرے دم توڑ گئیں۔ منتظمین کے مطابق مچھلیوں کی خوراک کا روزانہ خرچہ 20,000 روپے تھا۔ ڈالفن شو کے لیے ٹرینر بھی روس سے آئے تھے۔ غیر ملکی ٹیم کو شو کی ہر ایک ٹکٹ پر $5 حصہ دیا جاتا تھا۔ شو کے لیے 3 کیٹیگریز کے لیے 800 روپے، 1,000 اور 2,500 روپے مالیت کے ٹکٹ رکھے گئے تھے۔ WWF کے رکن اور وائلڈ لائف بیالوجسٹ ڈاکٹر عظمیٰ خان کہتی ہیں، نایاب نسل کے جانوروں کے کھیل تماشے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ عالمی سطح پر بھی ایسے اقدامات کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ بھارت، فرانس اور کینیڈا سمیت کئی ممالک نے ڈالفن کو اسیری میں رکھنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈالفن کو قید میں رکھنے اور ان کے کھیل تماشوں سے ان کی شرح اموات بڑھ رہی ہے، جبکہ اس سے ڈالفن کی طبی عمر آدھی رہ جاتی ہے۔ لاہور کے ارحم اسامہ محریر، کراچی کی کومل بھوانی اور پشاور کے محمد عمیر نے عالمی سطح پر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس کے بین الاقوامی امتحانات میں 4 پاکستانی طلباء نے میدان مار لیا۔ تفصیلات کے مطابق ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس کے بین الاقوامی امتحانات میں پاکستانی طلباء نے بے مثال کامیابی کے ساتھ عالمی سطح پر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ لاہور کے ارحم نے مینٹیننگ فائنینشیل ریکارڈز امتحان میں سب سے زیادہ مارکس دیے، جبکہ لاہور کے اسامہ محاربر نے مینیجنگ کاسٹ اینڈ فائنینس کے امتحان میں ٹاپ کیا۔ اسی طرح کراچی کی طالبہ کومل باوانی نے مینجمنٹ فنکشن میں بہترین اسکور کیا، جبکہ پشاور کے محمد عمیر نے
فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے امتحان میں عالمی سطح پر ٹاپ کیا۔ یاد رہے گزشتہ سال پاکستانی طالبہ زارا نعیم نے ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس کے امتحان میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ نمبرز حاصل کرنے والی طالبہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔